व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं और नए आने वालों से अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, क्या बैकडोर मुलाकातें अभी भी हो रही हैं इमरान खान साहब के साथ? क्या इमरान खान साहब की बात अभी सुनी जाएगी? हमारे ज़राए के मुताबिक ये जो आर्मी चीफ की तैनाती होगी इसमें इमरान खान साहब अहम रोल अदा करेंगे। जो शहबाज शरीफ साहब को कॉल गई थी वो इसी चीज़ के लिए गई थी कि वापस जाएं और बाबूजी से बात करें और बाबूजी को ये बात समझाएं कि इमरान खान के सिवा आप कभी भी आर्मी चीफ की तैनाती नहीं कर सकते। इसलिए इमरान खान साहब चूंकि एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल जमात है, वो उनसे मशावरत के बगैर ये कैसे मुमकिन है कि आप कोई आर्मी चीफ तैनात कर दें। इसलिए वो वापस गए और उन्होंने जाके बाबूजी से बात की और बाबूजी को इस चीज़ के ऊपर एग्री किया और बल्कि बाबूजी इस चीज़ के ऊपर खुद एग्री हुए कि इमरान खान साहब से इस चीज़ की मशावरत की जाए और जो दोनों जमातें या इमरान खान जो कहता है वो उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, क्योंकि इनको ये बात पता है अगर ये बात ऐसे नहीं मानेंगे तो इमरान खान साहब का धरना इनके सर के ऊपर खड़ा हुआ है। दूसरे तरीके से ये काम हो सकता है कि या तो ये जोर जबरदस्ती के साथ धरने को रोकने की कोशिश करें और आर्मी चीफ अपनी मर्जी का तैनात कर दें। अब इनको जो चीज नजर आ रही है और जो एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं वजीर आजम साहब को या मुख्तदर हल्कों को जो रिपोर्ट जा रही है वो ये जा रही है कि लाखों की तादाद में लोग रावलपिंडी पहुंचेंगे पूरे पाकिस्तान से और इमरान खान साहब अगले लाए अमल का ऐलान जो है वो रावलपिंडी में जिस वक्त तमाम तर हजूम इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसके बाद इमरान खान साहब अगला लाए अमल का ऐलान करेंगे। क्या कि वो शहर इक़्तिदार में जाएंगे या वो धरना रावलपिंडी के अंदर देंगे, क्योंकि जो मुख्तदर हल्के हैं हमारे वो रावलपिंडी के अंदर मौजूद हैं। इसलिए में भी हो सकता है कि धरने का जो मेन पॉइंट है वो रावलपिंडी हो या रावलपिंडी मेन पॉइंट सदर वाली साइड से या कचहरी चौक से जो धरना है वो प्रॉपर तरीके से शहर इक़्तिदार की तरफ जाए। 18 से 28 नवंबर तक तैनाती हो सकती है, लेकिन इस तैनाती के अंदर जो अहम रोल है वो इमरान खान साहब की जमात जो है वो अहम रोल अदा करेगी। आसिफ अली जरदारी मौलाना फजल रहमान के मुताबिक कि उनके साथ मुशावरत होगी। उनके साथ मुशावरत एक बिल्कुल ऐसी मुशावरत होगी कि सिर्फ उनको बताया जाएगा, उनसे पूछा नहीं जाएगा कि हम आर्मी चीफ किसको लगाएं या इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ फला बंदे को लगाना चाहिए या फला चीफ जो है वो आर्मी चीफ बनेगा, फला जनरल जो है। चीफ की तैनाती अगर दूसरे ममालिक की तरह हो, यानी कि जो सीनियर सीनियरिटी के हिसाब से चीफ आते हैं उनको चीफ लगाया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात हो। हर 3 साल के बाद हम ये लड़ाई झगड़ा देखते हैं, 1 महीना तकरीबन इसके ऊपर ये लड़ाई झगड़ा चलता है। बात ये बिफोर 6 मंथ पहले स्टार्ट हो जाती है जिस वक्त चीफ ने चेंज होना होता है कि नेक्स्ट चीफ कौन होगा, उसके ऊपर स्पेकुलेशंस जो है वो होना शुरू हो जाती हैं और मीडिया जो है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है अपने अपने पॉलिटिकल विंग के साथ मिलकर। मतलब कि जो लोग नून लीग के सपोर्टर हैं वो नून लीग के बयानियों को सामने रखते हुए उस आर्मी चीफ को जिसको वो नहीं लगाना चाहते उसको मुतनाज़ा करते हैं। इसी तरीके से तमाम तर पॉलिटिकल जमातें उस चीफ को मुतनाज़ा करने की कोशिश करती हैं जिनको वो आर्मी चीफ नहीं देखना चाहते, क्योंकि हर पॉलिटिकल जो हमारी जमातें हैं उनके अपने इनके साथ, मैं दूसरे लफ्जों में ये बात गलत नहीं होगी कि अपने इनके जराइम जो है वो छुपाने के लिए इनको ऐसे चीफ की जरूरत होती है जो इनके साथ बैठकर सिटिंग करे और उसके बाद चीफ तैनात हो। जराए के मुताबिक बहुत दफा ऐसा हुआ है, ये मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूँ, बहुत दफा ऐसा हुआ है कि जितनी दफा नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ तैनात किया है, नवाज शरीफ साहब ने जिन लोगों का नाम दिया जाता था उनके साथ 1 by 1 मुलाकात करते थे। जो नवाज शरीफ साहब के साथ सिटिंग में कामयाब हो जाता था, जो नवाज शरीफ साहब की बात मानने के लिए तैयार हो जाता था, बेशक उसके बाद वो नवाज शरीफ को उतार देता था, वो एक अलग बात है, लेकिन जिस वक्त ये 1 by 1 मीटिंग्स होती थी उस वक्त नवाज शरीफ उसी बंदे को सिलेक्ट करता था जो जी सर करता था। अब चूंकि नवाज शरीफ साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है इसलिए वो मीटिंग उस तरीके से नहीं हो सकती कि 1 by 1 मीटिंग हो। इसलिए GHQ से जो 3 नाम दिए गए हैं कि ये 3 नाम है
ذرائع کے مطابق 2 کنفرم نام دیے گئے ہیں کہ یہ 2 نام ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو چیف سلیکٹ کر لیا جائے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کسی بھی چیف کے اوپر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن چونکہ عمران خان صاحب ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، تو اس لیے ان کا جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے اور ان کی مشاورت کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف لگایا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چور کے ساتھ ایک ایسا کام کریں، ایک غیر آئینی کام کریں، ایک قانون کو توڑیں کہ آپ ایک چور کے ساتھ جا کے مشاورت کریں کہ آرمی چیف کس کو لگانا ہے، جس کی ہمیں ہمارا آئین اور ہمارا قانون اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہ سوال پوچھا کہ اس کا جواب دیا جائے کہ کیسے ایک چور کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ واپسی آ رہے ہیں ہیوی مارجن کے ساتھ، وہ واپس آئیں گے اور امریکہ کی پریزیڈنٹ شپ کو وہ سنبھالیں گے۔ امریکہ کی ایجنسیوں نے بھی وائٹ ہاؤس میں اپنی رپورٹ جمع کروا دی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ایک رجیم چینج پروگرام کے ذریعے پاکستان میں جو گورنمنٹ چینج کیا ہے تو آپ نے پاکستان کی پبلک کو اپنے اگینسٹ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ امریکہ کے اگینسٹ نعرے لگ رہے ہیں۔ اس غلطی کو سدھارنے کے لیے امریکی اس بات کو ایڈمٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جو پاکستانی عوام چاہتی ہے اس حساب سے وہ وزیر اعظم پاکستان میں آ جائے۔ یہ میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں، یہ آج ہمارے ذرائع کے مطابق جو بندہ وہاں پہ ہمارا جس جگہ پہ جس بندے نے ہمیں یہ خبر دی ہے، یہ کنفرم رپورٹ ہے کہ امریکہ نے بھی اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور آپ کے مقتدر جو حلقے ہیں وہ بھی ان امپورٹڈ گورنمنٹ کے اوپر سے ہاتھ ہٹا چکے ہیں، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ان کے اندر بہت سے اختلافات چل رہے ہیں۔ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے مقتدر حلقوں کو یعنی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ نے ارشد شریف والا کیس دیکھا ہوگا کہ کچھ حلقے ایسے تھے پاکستان کے اندر جو یہ بات چاہ رہے تھے کہ ارشد شریف صاحب کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ان کی پکچرز جو ہیں جو پوسٹ مارٹم کے ریلیٹڈ ہیں وہ لیک آؤٹ نہیں ہونی چاہیے، بٹ امپورٹڈ گورنمنٹ کے ایک وزیر نے یہ تمام تر مواد شاہد کامران صاحب کو میسر کیا اور انہوں نے اس کے اوپر 38 منٹ کا ایک پروگرام کیا جو کہ بعد میں جھوٹ اور غلط ثابت ہوا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ مقتدر حلقے کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنی عوام کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں۔ اس وقت جو امریکی سازش کے ذریعے امپورٹڈ گورنمنٹ کو لایا گیا، یہ ابھی کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں لانے والے جو ہیں انہوں نے نیب کے قانون میں ترامیم کی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ رجیم چینج پروگرام کے ذریعے اگر امریکہ اور یہاں سے ہمارے مقتدر حلقے جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا پاکستان کی گورنمنٹ سنبھالنے کے لیے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان آرمی کے کوئی کیسز تھے نیب کے پاس جن کے اوپر کوئی ترامیم کی گئی؟ ایسا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ ترامیم خود کی ہیں، انہوں نے یہ الیکٹرانک جو مشین تھی ووٹنگ کی وہ بھی انہوں نے خود ختم کی ہے، اس کے اوپر انہوں نے جو یہ اس میں جتنی ترامیم کروائی ہیں یہ تمام تر اس گورنمنٹ نے اپنے آپ کو اس عذاب سے نکالنے کے لیے کروائی ہیں، جبکہ یہ لوگ عقل کے اندھے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ جس وقت یہ گورنمنٹ جائے گی اور عمران خان صاحب 2/3 اکثریت کے ساتھ پاکستان میں آئیں گے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر عمران خان صاحب 2/3 اکثریت کے ساتھ پاکستان میں آتے ہیں اپنی گورنمنٹ لے کر، تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ صدارتی نظام بھی پاکستان کے اندر آ سکتا ہے۔ اس وقت آپ کے میڈیا کے تھرو ایک جو نیوز ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت کی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہیں مارشل لا کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ مارشل لا لگا کر پاکستان کی اس بپری ہوئی عوام کا سامنا کریں۔ عوام اس وقت بپر چکے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت ان کو صرف ایک ہی چیز کنٹرول کر سکتی ہے، وہ ہے جنرل الیکشن۔ جنرل الیکشن جو ہے یہ ٹائم سے پہلے ہونا عمران خان صاحب کا حق بھی ہے، کیونکہ چوری کردہ گورنمنٹ کتنی دیر چلائی جا سکتی ہے۔ اس وقت شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے
اتنے ممبر ہیں کہ عمران خان صاحب کی 3.5 سالہ گورنمنٹ میں اتنے ممبر نہیں تھے. شہباز شریف صاحب کی اس 6 منتھ کی جو گورنمنٹ ہے اس میں ان کے 8 ٹور لندن کے ہیں. عمران خان صاحب کے 3.5 سال کے اندر ایک ٹور بھی لندن کا نہیں تھا، جبکہ ان کی فیملی بھی وہاں پہ تھی، ان کے بچے وہاں پہ تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی وہاں کا کوئی ایسا ٹور نہیں کیا جو شہباز شریف صاحب نے کیا ہے. شہباز شریف صاحب وطن واپس آ چکے ہیں. 5 دن 2 دن کا جو ان کا سٹے تھا لندن میں، وہ 5 دن گزار کر ایک بیماری کا بہانہ کر وہاں پہ رہے ہیں، جبکہ ڈیلی میل جو ہے وہ ان کو ذلیل و خوار کر چکی ہے اور وہاں کے جو ججز ہیں وہ ان کو لان تان کر چکے ہیں. لیکن یہ لوگ جھوٹ کا پلندہ لے کر پیدا ہوئے ہیں. ان کی آپ بھتیجی کو دیکھ لیں جو پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر کہتی تھی کہ میری انگلینڈ تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. بعد میں جس وقت اس کے اوپر میڈیا نے ان سے سوالات کیے، جب وہ ان کی بات پکڑی گئی تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر میرا یہ ایک سیاسی بیان تھا، مجھے صرف ایک بات بتائی جائے، 99 ناموں کے نیچے آپ کھڑے ہو کر کیسے آپ لوگ جھوٹ بول لیتے ہیں؟ کیسا آپ کا وہ ضمیر ہے جو آپ کو ملامت نہیں کرتا کہ آپ اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ کو اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا، اور کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ایک دن جانا ہے اور اس کی پکڑ میں بھی آنا ہے اور ہمیں وہاں پہ بھی جواب دہی دینی ہے. پاکستان میں ہمارے ایک وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو ایک گولی بھی نہیں لگی، یا اگر لگی ہے تو ایک گولی لگی ہے، بلکہ میڈیا کے اوپر ایسی پکچرز جو ہے وہ شیئر کی گئی، ٹرائی اینگلز بنا کر، کارٹون بنا کر. آپ فائر کرنے والا نیچے سے کھڑا ہے، فائر اوپر کی طرف ہو رہا ہے، گولی ٹانگ میں لگ رہی ہے. اس طرح کی پکچرز عمران خان صاحب کی لوگوں نے وہاں پہ بنا کر شیئر کی، اور ساتھ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کیا سر کے بل کھڑے تھے، مطلب سر نیچے تھا، ٹانگیں اوپر تھی کہ گولی لگ گئی. ان لوگوں کو آج عمران خان صاحب نے ان لوگوں کے منہ کے اوپر، اس میڈیا کے اوپر، ان وزراء کے اوپر اور ان پٹواری حضرات کے اوپر ایسا زوردار تماچا مارا ہے. آج انہوں نے اپنی ویڈیو ریلیز کی ہے جس وقت ان کی بینڈیجز ہو رہی تھی، ڈاکٹر اس وقت ان کی وہ پٹی کھول رہے تھے اور ان کے زخم جو ہے وہ سامنے دیکھے جا رہے تھے اور دیکھے جا سکتے تھے. جن لوگوں نے دیکھا، اور جو لوگ یہ بات کرتے تھے کہ کون سی دنیا میں ایسے ڈاکٹرز ہیں جو پلستر کرتے ہیں کسی فائر والی جگہ کے اوپر، آج سب لوگوں نے یہ بات دیکھی، اور ڈاکٹرز کے مطابق ان کی ایک ہڈی بھی ٹانگ کی فریکچر ہوئی ہے جس وجہ سے اس کے اوپر پلستر کرنا پڑا. اور وہ جو آپ نے وہاں پہ ایک پراپر کراس، مطلب ایک وڈز کے اندر آپ نے ایک دیکھا ہوگا جس کے اندر گولیوں کے نشان لگے ہیں، وہاں پہ وہ پلستر کے اندر سوراخ کیا گیا ہے، اور وہاں سے اس کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. ایک انسان اپنی زندگی کے لیے موت کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے رانا ثناء اللہ صاحب کو فل فور دے دیا. رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت کارڈیالوجی میں ہے اور 25% ان کا ہارٹ کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ رانا ثناء اللہ صاحب کو لمبی زندگی دے تاکہ وہ دنیا میں رہیں اور دنیا میں رہ کر وہ آخرت جیسا ثواب پائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ دنیا میں دکھائیں جو انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 لوگوں کے اوپر ڈائریکٹلی گولیاں چلائیں، جو 25 مئی کو انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر شیل گرائے اور لوگوں کو قتل کیا، اور ماڈل ٹاؤن کے جو ان کو قتل کیا گیا لوگوں کو، معصوم لوگوں کو، وہاں پہ جو پریگننٹ عورتیں تھیں، وہاں پہ جو بچے تھے، بوڑھے تھے، جو ینگ لڑکے تھے، وہاں پہ ان کو جو قتل کیا گیا، ان کے منہ کے اوپر گولیاں ماری گئی. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے اور آپ اپنی دنیا میں اس کا انجام دیکھیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر کوئی ایسا حکمران مسلط کرے جو ہمارے ملک کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے. اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ملک کو ان جیسے منافقینوں سے بچائے. آمین ثم آمین. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، جہاں بھی رہے خوش رہیں. پاکستان زندہ باد.